ताब हुसैन साहब को कराची यूनिवर्सिटी से जमीयत वालों ने निकाल जी दिया। हाँ, कोई वो लड़ाई झगड़ा हो गया था तो फिर वो कराची में सबने यूनिवर्सिटी में आना बैन कर दिया था उनका। ये साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। नहीं, हमारा पॉलिटिकल स्टैंड ये है कि टोटली फ्रॉड था। कौन है जो ये इंतखाबात के अंदर धांधली कर देता है? और जो जो इख्तियार रखता है वही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग दी हसन अब्बास शो ऑन पाकोलॉजी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनकी एफिलिएशन रही है, कराची शहर से बिलोंग करते हैं। सरदार अब्दुल रहीम साहब। सरदार जी, अस्सलाम साहब, वालेकुम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच कि थैंक यू वेरी आपने मच हसन। टाइम निकाला और आप आए हमारे शो पे। सरदार साहब, पहले तो ये बताएं कि कौन से वाले आप सरदार हैं, क्योंकि सरदार का जब हम सुनते हैं तो बड़ा कोई हमारे जहन के अंदर आता है कि वो कहते हैं ना, नवाब ऑफ नोवेयर, हम सरदार ऑफ नोवेयर। अच्छा अच्छा। ये हमारे फैमिली का टाइटल है। ये हमारे परदादा और उनसे उनके बड़े बादशाह वादशाह हुआ करते थे, तो उस ज़माने के सरदार। अभी हम नाम के सरदार चल रहे अच्छा, तो कहाँ सरदार साहब पैदा हुए, कहाँ हैं। से मैं तालीम? कराची में पैदा हुआ। अच्छा, किस इलाके में? मैं गार्डन पे सैफी बिल्डिंग एक है, अच्छा वहाँ पर हम 6 भाई वहीं पर पैदा हुए। अच्छा वहीं पले बड़े, स्कूलिंग सारी कराची में हुई। मतलब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पहाड़ों से अभी उतर के आए हैं अफगानिस्तान से। अच्छा हमारी फैमिली 140 साल पहले, 142 साल पहले कराची शहर में आई थी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो हम पुराने कराची वाले हैं। हाँ, तो आपने तो कराची में बड़ी सारी तब्दीलियां होते हुए पूरी तारीख देखी हमने अपने आंखों से बदलते हुई एनवायरनमेंट को। अफसोस भी होता है, खुशी भी होती है। क्या चीज़ कराची के बारे में आपको सबसे मज़े की लगती है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट कराची? देखिए, कराची में जो जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, आई गेस हर शहर में जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको वो चीज़ें अच्छी लगती होंगी। लाइक एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, ये आपका शहर है। दुनिया भर में आप घूम लें किसी भी तरीके से, मतलब एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, टूरिस्ट की हैसियत से, किसी फैमिली फंक्शन में जाने के लिए आप वहाँ जाते हैं, होटल में चेक इन करते हैं या रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं, आपको एक फीलिंग होती है आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं या थर्ड क्लास सिटीज़न। अपने शहर में आप बादशाह हैं। अपने शहर में आपको जो एट ईज़ होते हैं आप, और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो ये सबसे जो बड़ी अट्रैक्शन है कराची की मेरे लिए, वो ये है कि मैं बहुत इजी फील करता हूँ। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ सी हैं कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन ना मैं अपने बच्चों को ये तकलीद करता हूँ, ना खुद इसको प्रोफेस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये मुल्क छोड़ के और अपना शहर छोड़ के जाऊँ। अच्छा, कराची में हमने देखा सरदार साहब, हमेशा एमक्यूएम का हम होल्ड देखा, उससे पहले जमात इस्लामी शहर में देखी। आप इस शहर में पैदा हुए लेकिन आपने पॉलिटिक्स बड़ी पैरेलल की। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ रहा, फिर आपका जो है वो मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के आप जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में। उसकी वजह यह है कि मेरे एमक्यूएम या जमात इस्लामी के लोग नाराज़ ना हों। शुरू से हमारा जो बेंट ऑफ माइंड था वो पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से, टू नेशन थ्योरी के हवाले से, मुस्लिम लीग की स्ट्रगल के हवाले से और कायद आज़म की पर्सनालिटी के हवाले से हम मुस्लिम लीग ही थे। हम कायद आज़म के फॉलोअर्स थे। तो कायद आज़म की जो टीचिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लिबरल थी। तो जो ये जमातें हैं शायद ये उस कैटेगरी में नहीं आती थी, इस वजह से कभी हमने सोचा नहीं कि इनको ज्वाइन कर। तो आपको लगता है जो बाकी मुस्लिम लीगें बनी वो उस हालांकि तो कैटेगरी में फॉल करती सिर्फ हैं? नाम ही मुस्लिम लीग था, उनके उसूल तो मुस्लिम लीग के वाले नहीं थे, कायद आज़म वाले नहीं थे। ये अलमिया है इस मुल्क का, और कि वो मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ या हरकत हैं वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं उन तमाम उसूलों के जो कायद आज़म प्रोफेस करते थे। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं, इस सियासत में आने का
شوق کہاں سے ہوا, کہاں سے سیاسی کریئر جو ہے وہ آپ نے شروع کیا؟ آئی گیس کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. میں کلاس 7 سے سی آر الیکٹ ہوتا تھا. اچھا اچھا, اس زمانے میں سی آر بھی الیکٹ ہوتا ہاں, تھا. وہ جو کلاس ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو پھر فرسٹ ایئر میں نیشنل کالج میں تھا. وہاں پر یہ 2 گروپس تھے. ایک بہت امیر لوگوں کا بدماشوں کا گروپ تھا, اور ایک غریب غربا کا گروپ تھا جو بہار کالونی کی بس آتی تھی گارڈن سے ہوتے ہوئے, اس میں آیا کرتا تھا. تو جو سی آر وہ غریب امیر گروپ سے نامنیٹ ہوا تھا, وہ اس کے خلاف غریبوں نے مجھے, جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا رحیم بھائی آپ لڑیں گے. زبردستی مجھے فارم بھروایا, اور مجھے 165 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت ایک کلاس میں. مطلب ایسے معمولی الیکشن نہیں تھا, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 35 ووٹ سے میں جیت گیا. اسی طریقے سے پھر سینٹ پیٹرکس میں بھی میں سی آر تھا. پھر یونیورسٹی میرا ایک دوست جا رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یونیورسٹی کیا ہوتی ہے, کیا ہوتا ڈگریاں کیا ہوتی ہیں. تو اس نے کہا میں یونیورسٹی کل جا رہا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. وہاں گئے تو ایڈمیشنز ہو رہے تھے, ہم نے بھی فارم وارم لے لیے اور بھر دیے. میرا ایڈمیشن ہو گیا اکنامکس میں بھی اور آئی آر پولیٹیکل سائنس میں. میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی کراچی یونیورسٹی میں بھی بڑا الیکشن وغیرہ وہ میں بتا رہا ہوں. تو پھر وہ میں انٹرنیشنل ریلیشنس میں نے داخلہ لے لیا. تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو فیکلٹی ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے 12, اور ایک کیبنٹ ہوتی تھی, پریزیڈنٹ, جنرل سیکریٹری, گرلز جوائنٹ اور بوائز جوائنٹ. مجھے انہوں نے کھڑا کر دیا فیکلٹی ریپرزنٹیٹیو آرٹس کا, اور میں جیت گیا. 11 جمعیت کے تھے, اکیلا میں تھا. اور اس کے بعد پھر وہ سیاست ہوتی رہی, اور اس وقت جمعیت بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. شفیع ناکی جامعی اس وقت پریزیڈنٹ تھے. تو ان کے بعد والی یونین میں فیکلٹی ریپرزنٹیٹیو ہو گیا. اور ہوتا یہ تھا کہ آخری سال میں کیسی اس زمانے میں ہم نے تو اسٹوڈنٹ یونینز دیکھی ہی نہیں بدقسمتی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے, نہیں ہونی؟ جی بالکل, میں اس پہ آتا ہوں. تو پھر اگلے سال پھر مجھے پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا کر دیا. میں پریزیڈنٹ جیت گیا اسٹوڈنٹس یونین کا. مطلب آپ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ رہے؟ میں رہ چکا ہوں. جی اچھا, تو آپ کے پاس تو بڑی ساری کہانیاں ہوں گی کراچی. جی اللہ کا فضل ہے. تو یہ ایم کیو ایم, اے پی ایم ایس او میرے سامنے اے پی ایم ایس او بنی تھی. ایم کیو ایم تو بعد میں بنی, لیکن اے پی ایم ایس او میرے سامنے بنی تھی. اور الطاف بھائی میرے پاس بھی آئے تھے. ہمارے ایک الائنس ہم نے بنایا تھا کہ مجھے شامل کر دو. تو پھر وہ بات چیت ہو نہیں سکی, ان کے لڑکے بہت کم تھے 12 سے. تو پھر وہ بات ہو نہیں سکی, تو کہانی پھر آگے چلے گئی. پھر جمعیت نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ لڑائی ہو گئی تھی. پھر وہ شہر چلے گئے. تو اچھا, ہم نے تو یہ بھی سنا یہ بھائی کوئی الطاف حسین صاحب کو کراچی یونیورسٹی سے جمعیت والوں نے نکال بھی جی دیا ہاں, تھا. کوئی وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. تو پھر وہ کراچی میں سمجھے یونیورسٹی میں آنا بین کر دیا تھا ان کا, اور آفیشلی نہیں, ان آفیشلی. تو پھر وہ جو ہے پھر شہر میں گلی کوچوں میں چلے گئے, اور اپنی جو فلسفہ ہے وہ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز ضروری ہیں, اور اس زمانے میں کیا ماحول ہوتا تھا طلبہ یونینز کا, اور آج ان کی ضرورت ہے؟ جی ہاں بالکل ضروری ہے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں سیاسی پلیٹ فارم سے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اقتدار میں آتی ہیں, ان کے مینیفیسٹو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کریں گے, لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین ایکچولی بیسیکلی ایک نہ صرف اسٹوڈنٹس کی تربیت, نشوونما اور ان کو ایک لیڈرشپ رول کے لیے تیار کرتی ہے, ایک نرسری ہے پالیٹکس کی, بلکہ ایک سیفٹی ویلو بھی ہے. اگر فرسٹریشن بڑھتی ہے نوجوانوں میں, اگر فرسٹریشن ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں پھر وہ بات جا کے کہیں رکتی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگانے سے جو پالیٹکس کے اندر کوالٹی آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی ہے؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, نرسری ہے وہ. اگر آپ کو ٹریننگ وہاں سے نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ کو وہ کوالٹی آف لیڈرشپ جو ہے شاید نہ ہو سکے. اس کے علاوہ بھی جو فنکشنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے, ایک پورا سمجھیں آپ کیبنٹ آپ چلا رہے ہوتے ہیں,
اس میں مختلف اس کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں زندگی کے، جس پہ پروگرامز ہوتے ہیں. جیسے ہماری اسٹوڈنٹس یونین نے پولیٹیکل پروگرام بھی کیے، گانوں کا پروگرام بھی کیا، مشاعرہ بھی کیا، ڈیبیٹ بھی کیے، ٹھیک ہے. سیلیبریٹیز کو بھی جو ہے وہ موقع دیا کہ وہ آ کے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر سکیں اور سامنے آ سکیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کا ذہن کھلتا ہے، اسٹوڈنٹس کا ذہن کھلتا ہے. کلاس روم انوائرمنٹ سے ہٹ کر اسی یونیورسٹی کے پریمیسز میں آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک سینس آف بلانگنگ اسٹوڈنٹس میں آپس میں بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، جس مثلاً آپ اگر کوئی بڑا پروگرام کر رہے ہیں، یونین ویک کر رہے ہیں، تو سارے اسٹوڈنٹس مل کر وہ اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو آپ کی کامریڈری بڑھتی ہے، فریٹرنیٹی بڑھتی ہے، اور ایک جو سکسیس کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو آتے ہیں. مطلب کہ بھئی اس کو تو اگر آپ کامیابی لوگ سے نے کیسے کرنا ہے. آپ تو کی جماعت نے آپ لوگوں نے کبھی طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے کوئی اقدام کیے یا جی ہاں، ظاہر ہے وہی میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ہر فورم پہ میں نے بات کی ہے اس کے بارے میں، لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو بہت اپنے آپ کو پروگریسو بھی کہتی ہیں، وہ اپنے مینیفیسٹو میں ڈالتی ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتی ہیں تو پھر وہی نہیں کرتے کام. اچھا، اقتدار کی آپ نے بات کی. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھے کہ الیکشنز ہوئے اور جی ڈی اے کو اس طریقے سے سیٹس نہیں مل سکیں. تو کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہماری تو کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو اپنی دھیمے سروں میں سیاست ہماری چل رہی تھی. لیکن یہ معاشرے کا بریک ڈاؤن ایکچولی ہوتا چلا جا رہا ہے. جو وہ اقدار ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب پیسہ چلتا ہے، تو جو پیسے کمائے ہیں جنہوں نے اقتدار میں، وہ پھر الیکشنز میں پیسہ لگاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو الیکشنز کروانے والی اتھارٹیز تھیں، وہ صرف ملک و قوم کا انہوں نے نہیں سوچا، پیسہ سوچا، اپنے ذاتی مفاد کا سوچا، اور سارے رزلٹس جو ہیں وہ. لیکن ہم سنتے رہے ہیں کہ جو پیر پگاڑا صاحب ہیں وہ ہمیشہ بڑا قریب رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ایک پریس کانفرنس ابھی پیر صاحب نے کی تھی، اور اس میں ایک صحافی نے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا تھا کہ پیر صاحب آپ کا تو اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ قریب کا رشتہ تھا، تو آپ یہ کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ سے ناراض اور زیادہ نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر باپ بھی ناجائز طور پر کسی بچے سے زیادہ ناراض ہوتا ہے تو بچہ بھی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اب ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ابھی 2024 میں جو عام انتخابات ہوئے، یہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں؟ نہیں، ہمارا پولیٹیکل سٹینڈ یہ ہے کہ ٹوٹلی فراڈ تھا. مطلب ہم یہ نہیں کہتے ہیں ریگڈ ہے، ہم کہتے ہیں ٹوٹلی فراڈ تھا. اور ساری سیٹیں جو ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے الیکشنز کو، اور دوبارہ سے الیکشن کرائے جائے. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں حسن آباد صاحب، بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ملک کی. اگر ہمارا ملک صحیح چلنا ہے آگے، تو کم از کم جو اس کی بنیاد ہے، الیکشنز ایسی پارلیمنٹ فارم کرتی ہے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک چلانا ہے، گورننس ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اگر وہ غلط طریقے سے وہ اسمبلیوں میں جائیں گے تو وہ ملک خاک چلائیں گے. مطلب چوری کے ووٹوں سے اگر آپ الیکٹ ہو کے جائیں گے تو آپ کس طریقے سے ملک چلا سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو جمہوریت کی تاریخ ہے اس میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے؟ نہیں، 70 کے ہوئے تھے، 71 کے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے نا. اسی لیے جمہوریت کو پنپ دینا چاہیے، جمہوریت کو گرو کرنے دینا چاہیے. اور یہ ایک پریکٹس ہونی چاہیے کہ بھئی 5 سال الیکشنز جو ہیں 5 سال بعد ہوں گے، لیکن فری اینڈ فیئر ہوں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرائیں گے، آپ 5 سال میں کرائیں، 10 سال میں کرائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان پہنچائے گا آپ کے ملک کو. کیا لگتا ہے سردار صاحب، یہ کون ہے جو یہ انتخابات کے اندر دھاندلی کر دیتا ہے اور انتخابات کا عمل صحیح سے نہیں ہوتا؟ جو اختیار رکھتا ہے وہی ہے. لیکن اگر جس کا اختیار ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا، جن کا اختیار ہے وہی کرتا ہے. تو یہی تو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، یہ کون ہے بھائی، کس کے پاس میرے خیال آج چھوٹے اختیار بچے ہے؟ کو بھی آپ پوچھ لیں گے وہی بتا دے گا.
اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈی اے بننے کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی اپنی سیاست تھی اس کو نقصان پہنچا یا فائدہ پہنچا؟ نہیں، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جو سیاست ہے وہ عوام کی سیاست ہے، اور جی ڈی اے کا جو سٹینڈ ہے وہ بھی عوام کی خاطر ہے. جو ہم اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہمارا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تھی. تو وہ دونوں جو ہے وہ جا کے حکومت مرکز میں بنا رہے ہیں. پیر صاحب کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ہماری سیٹیں نہ بھی ہوتی تو ہم جا سکتے تھے مرکز میں، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیر صاحب کی سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتی سندھ میں، یہ میں بتا دوں آپ کو. یا تو لیکن اصولوں کی بنیاد پر، کیونکہ اگر 15 سال میں جیسے لوگوں کو کچلا گیا ہے پچھلی 15 سال میں جو سندھ میں حکومت رہی ہے، اگر یہ مزید کنٹینیو کرے گی تو لوگ جو ہیں وہ میرے خیال سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. اچھا جی ڈی اے کو جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایز اے ریپلیسر تصور کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جی ڈی اے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر بالکل سکتے ہے. ہیں؟ دیکھیں ہم پورے سندھ کے پورے الیکشنز لڑے ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑے ہیں. ہمارے ووٹ چوری کیے گئے. اب ہم کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ چوری ہونے نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کون سی جادوگی چھڑی ہے؟ پیسہ ہے نا. دیکھیں کتنے ارب روپے وہ انہوں نے جمع کیے ہیں، کھائے ہیں، بلکہ ہڑپ کیے ہیں، جو کہ سندھ کے بجٹ میں سے پورے ڈپارٹمنٹ کے بجٹ وہ کھا گئے، اور بیرون ملک املاک منائی ہیں انہوں نے. تو ان کا پیسہ ہے جو پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ پھر الیکشنز پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں سندھ کی سیاست کو آنے والے وقتوں کے اندر، اور وفاقی حکومت آپ کو لگتا ہے یہ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت چل سکتی ہے زیادہ اگر رہے گی بھی یا بنے گی بھی 6-8 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے. ایک تو یہ کیپیبل نہیں ہے، دوسرا یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور چوتھا یہ کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے تو عوام جو ہے وہ ایک نہ ایک دن اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اسٹیٹ کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو آپ لوگ ان کے اتحادی تھے، تو کتنی سنجیدگی آپ کو دکھائی دی پی ٹی آئی کی جانب سے سندھ کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں سندھ کی ہماری کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ شروع سے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بینک چیک دیا ہوا تھا. ان ریٹرن ہم نے کچھ نہیں مانگا تھا. وہ کمٹمنٹ ہم نے آخری دن تک نبھائی. یعنی کہ جب پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسمبلی چھوڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا، لیکن ان کا اپنا ڈیسیشن تھا. تو ہم نے کہا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہماری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ تھی سندھ اسمبلی تک. تو بہرحال وہ انہوں نے چھوڑ دیا. پھر جو بھی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو ہم نے کیا جی ڈی اے مطمئن تھی پی ٹی آئی؟ نہیں تھی. وہ سندھ میں کے ایشوز پر ہم سے زیادہ ڈسکس نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے نقصان بھی اٹھایا. اگر وہ ہم سے مشورہ کرتے تو شاید ہم ان کو بہتر مشورہ دیتے، تاکہ وہ حرکات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اب جی ڈی اے کا کیا لائے عمل ہوگا؟ جی انشاءاللہ بہت جلدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج پی ٹی آئی اور کراچی جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان اور علیم عادل شیخ، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری، اور ان کو بھی ہم آن بورڈ لائے. تو ہم چاہتے ہیں ایک متحدہ سمجھیں ایک پلیٹ فارم ہو، متحد ہوں سارے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، اور اپنی تو اس متحدہ الائنس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہوگی یا نہیں؟ وہ تو گورنمنٹ میں بیٹھ رہی ہے، تو گورنمنٹ کی پارٹی سے ہم نہیں الائنس کریں گے. بات چیت ان سے بھی کوئی نہیں، وہ جب ادھر سے ناراض ہو کے آئیں گے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو کیا حاصل ہوگا. ایک گورنر ہے، وہ تو گورنر ابھی بھی ہے. اچھا پی ٹی آئی تو بڑا شور مچا رہی ہے کہ بھائی غلط الیکشن ہوئے. ایم کیو ایم کو پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں نا، ان کو کیا حاصل ہوگا اگر وہ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں. کوٹا سسٹم ختم کریں گے یا کوئی رائٹس دلائیں گے کہ بلدیاتی نظام تبدیل کریں گے. جن کے ساتھ وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں انہوں نے تو بلدیاتی نظام کا بیڑا کر کیا اور ساری
جو ہے چیٹنگ کی ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں گے یہ بتائیے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کرانے کی تو اگر نہیں کرایا تو پھر یہ تو اب ان کو سوچنا چاہیے، ہم بالکل سوچنا چاہیے. ہم انتظار کریں گے، دروازے کھلے ہمارے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں، کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا یہ ہے؟ تو کورٹس کے میٹرز ہیں، وہ کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. ایسے حالات ہو جائیں گے کہ کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا. تو بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے سیاست جو ہے وہ بڑی وائلنٹ قسم کی الزامات کی سیاست ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزامات تو لگا رہے ہیں لیکن عملی طور پہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل پا رہا. بات صاحب، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی یہ بات کر کے کہ جو ایسٹ پاکستان سے بھی آپ نے کیا وائلنس کیا، وہاں پر سمجھے جینوسائیڈ کی کیفیت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو ملک ہمارا ہی حصہ تھا نا. جب لوگوں کا مینڈیٹ آپ جو ہے مسخ کریں گے اور چرائیں گے تو پھر حالات کے ذمہ دار بھی آپ ہی خود ہی ہوں. اچھا سردار صاحب، سیاسی باتیں تو بہت ساری ہو گئیں، آپ ایک ماشاء اللہ سے بڑے کامیاب بزنس مین بھی ہیں، اور اس شہر کا سب سے بڑا جو ریسٹورنٹ ہے باربیکیو ٹو نائٹ، اس کے آپ اونر بھی ہیں. تو یہ باربیکیو ٹو نائٹ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ وہی ہے کہ مجھے دھکا کس نے دیا. کویت میں میں کام کرتا تھا، وہاں پر بس پاکستانیت میری دوڑ جاگ گئی. میں نے کہا جو میرا ٹیلنٹ ہے میں اپنے ملک کے لیے استعمال ہوں. تو وہاں پھر کچھ کرنے کو یہاں نہیں تھا، تو سوچ کے میں پھر آیا. دوستوں نے مشورہ کیا ریسٹورنٹ کھول لو. میں تو کوئی برگر شاپ وغیرہ کھولنا چاہ رہا تھا. اچھا پھر یہ ریسٹورنٹ کھول لیا، اللہ کے فضل سے پہلے دن سے کامیاب ہو گیا. اچھا، تو خود بھی کچھ کھانا وانا بنا لیتے ہیں یا میں صرف بنا لیتا ہوں لیکن پروفیشنلی نہیں، ویسے میرا شوق خود بھی کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ شوق ہے جی. اچھا اچھا، تو یہ آپ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یو آر آئی بی اے، جی میں نے ایم بی اے کیا. کی ہے وہاں سے، آئی بی اے سے، اور وہاں کے آپ المنائے بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں بزنس اسٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور پہ، ان کو آپ کیا ایسی ٹپ دیں گے کہ آپ سکسیزفل بزنس مین ہیں؟ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل میرا آیا ہے وہ آئی بی اے کے جرنل میں، میگزین میں، وہ میں بریفلی دہرا دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، خاص طور سے بزنس اسٹوڈنٹس کو، وہ اپنے بزنس کے اسٹیبلش کرنے کا سوچنا چاہیے. اگر وہ نوکری کرتا ہے 3 4 5 سال تو اس پوائنٹ آف ویو سے کرے کہ اس کو ایکسپیرینس ہو، کہ تاکہ جب اپنا بزنس شروع کرے تو اس کو یہ ایکسپیرینس کام آئے. ٹھیک ہے. دوسرا، ریسیپی اس کی بڑی سمپل ہے. آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اس کو خواب دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے، کرنا کیا چاہتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اپنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس خواب کو جو ہے زندہ تعبیر کرے، اور ہی شوڈ لیو دیٹ ڈریم. ٹھیک ہے. مطلب اس میں یہ کہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرے، نالج حاصل کرے، ایکسپیرینس حاصل کرے، مشاہدہ اپنا جو ہے وہ وسیع کرے، کتابیں پڑھے، دیکھے دوسروں کے. آپ کے ریسٹورنٹ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو موسٹ سیریس اور امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس ریسیپی آف سکسیس میں، وہ یہ کہ وہ ہارڈ ورک کرے. اچھا، بغیر تو ضروری ہے بغیر محنت کے کوئی چیز اچیو نہیں ہو سکتی. وہ یہ اس کی جو خواب بھی دیکھا اس نے، کیپیسٹی بھی بڑھائی، لیکن اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ اچیو نہیں کر سکتا. تو جب تک وہ اگر محنت کرے گا تب جا کے وہ سکسیزفل ہوگا. پھر ایک سٹیج آئے گی کہ اس سکسیس کو سسٹین کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. باربیکیو نائٹ سکسیزفل ہو گیا نا، اور بھی بہت سارے ریسٹورینٹ سکسیزفل ہوتے ہیں. کتنے ملکوں میں باربیکیو ٹو نائٹ کی جو ہیں وہ برانچز ہیں؟ 6 7 ملکوں میں ماشاءاللہ. اچھا اچھا، انٹرنیشنلی جو ہے وہ آپ گرو کر چکے ہیں. اچھا، ویسے میں نے جتنا ٹریول کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کراچی جیسے کھانے جو ہیں وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتے. ایون کہ آپ پاکستان میں ہی کہیں کراچی سے باہر چلے جائیں تو کراچی والا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ اس میں دیکھیں فرق تو ہوتا ہے نا، پانی کا فرق ہے، جو جانور آپ گوشت استعمال کر رہے ہیں اس کی گریزنگ کہاں پر ہوئی ہے، کیا کھا رہا ہے وہ،
اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے جینیونلی ایک فرق آ جاتا ہے، وہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایسے زمین آسمان کا فرق نہیں ہونا چاہیے. وہ جعلی نام سے لوگ جب کھولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت فرق ہے اس میں. تھینک یو سردار صاحب. سردار رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر پولیٹیشین ہیں، جی ڈی اے کے جو ہیں وہ سیکریٹری انفارمیشن ہیں. اور آپ ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں، مزے کے ویلاگز آپ کو جو ہیں وہ ملتے رہیں گے. اور خاص طور پہ پاکولوجی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. تھینک یو سو مچ.